मसीह यसु के जलाली पवित्र और बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर जावेद नाइक का सलाम पहुँचे। अजीज़ों, हम इंजीली सफ़र में रवां दवां हैं और आज हम पहुँचे हैं मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब की 7वीं और 8वीं आयत तक। गुज़िश्ता रोज़ हमने 5वीं और 6ठी आयत का मुताला किया था और इन दोनों आयात से मुतालिक कलाम मुक़द्दस से सीखा था और हवाला जात भी नोट किए थे। आज हम 7वीं और 8वीं आयत से मुतालिक तमाम बातें जो कलाम मुक़द्दस में मौजूद हैं उनको सीखेंगे और साथ में हवाला जात भी नोट करेंगे। आएँ आयत की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपके सामने मत्ती रसूल की इंजील उसके दूसरे बाब की 7वीं और 8वीं आयत की तलावत करूँगा। यहाँ लिखा है, इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे ख़बर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। आमीन। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम सीखेंगे कि हेरोदीस बादशाह जब मजूसियों से तहकीक करता है और उनको चालाकी से ये बात कहता है कि बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और मुझे भी ख़बर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। हम सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारे अंबिया कराम के साथ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं। पुराने अहदनामे में हम अगर देखें तो वहाँ पर हमें 3-4 वाक़यात इस वाक़या से मुमासलत पाते हुए दिखाई देते हैं, और हम देखेंगे कि वहाँ पर भी अंबिया कराम के साथ मुश्किलात का सामना था और दौर हुकूमत के बादशाह हुक्मरान उनकी जान के दुश्मन थे। आएँ हवाला जात की तरफ चलेंगे और साथ साथ में इन हवाला जात से मुतालिक कलाम मुक़द्दस भी सीखते रहेंगे। सबसे पहला हवाला नोट कीजिए, खुरूज की किताब उसके पहले बाब की 15वीं आयत, और यह हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ मूसा की पैदाइश के वक्त का ज़िक्र है। यहाँ लिखा है, तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें से एक का नाम सिफ्रा और दूसरी का फोआ था, बातें की और कहा कि जब इब्रानी औरतों के तुम बच्चा जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना, और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। लेकिन वो दाइयाँ खुदा से डरती थीं, उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म ना माना बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थीं। अजीज़ों, ये उस वक्त की बात है जब मूसा की पैदाइश का वक्त था। उस वक्त भी जो मिस्र का बादशाह था उसने ये हुक्म दिया दाइयों को कि जो इब्रानी औरतें हैं उनके जब तुम बच्चा जनाओ तो अगर वो लड़का हो तो उसको मार देना, और अगर लड़की हो तो वो जीती रहे। अजीज़ों, हेरोदीस बादशाह और मिस्र के बादशाह के अज़ाइम एक जैसे थे। जैसे मिस्र के बादशाह ने इब्रानी औरतों को हुक्म दिया दाइयों को कि वो जाकर जो इब्रानी औरतें हैं जब उनके बच्चे जनाओ तो अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसे मार डालना। यहाँ हम देखते हैं कि हेरोदीस भी जो है वो मसीह यसु के पैदाइश से बहुत ख़ाइफ था और वो घबराता था, और क्योंकि वो जानता था कि यहूदियों का एक बादशाह पैदा होगा, और पुराने अहदनामे में जो मसीह यसु के मुतालिक तमाम पेशन गोइयाँ हैं उनसे वो वाकिफ़ था। और आज की आयत में हमने देखा कि हेरोदीस बादशाह मजूसियों को चुपके से बुलाता है और बज़ाहिर तो उनसे कहता है कि मुझे भी ख़बर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं, लेकिन उसके दिल में
اس کے ذہن کے اندر جو ہیں وہ اس کے مذموم عزائم تھے جن کی وہ تکمیل چاہتا تھا، اور وہ تکمیل یہ تھی کہ وہ مسیح یسوع کو، بچہ کو جو پیدا ہوا، اسے ہلاک کر ڈالے۔ سو آئیں گے اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے اگلے حوالے میں پہلا سیموئیل، نوٹ کیجئے گا حوالہ، پہلا سیموئیل اس کے 18ویں باب کی 21ویں اور 22ویں آیت میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل اور داؤد کا ذکر ہے۔ سو ساؤل بادشاہ بھی داؤد سے جو ہے وہ حسد کرتا تھا اور اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ یہاں لکھا ہے، تب ساؤل نے کہا، میں اسی کو اسے دوں گا تاکہ یہ اس کے لیے پھندا ہو اور فلسطینیوں کا ہاتھ اس پر پڑے۔ سو ساؤل نے داؤد سے کہا کہ اس دوسری دفعہ تو آج کے دن میرا داماد ہو جائے گا۔ اور ساؤل نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ داؤد سے چپکے باتیں کرو اور کہو کہ دیکھ بادشاہ تجھ سے خوش ہے اور اس کے سب خادم تجھے پیار کرتے ہیں، سو اب تو بادشاہ کا داماد بن جا۔ دراصل ساؤل بادشاہ داؤد کو اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتا تھا، اور کیونکہ وہ اس سے حسد کرتا تھا، وہ اس لیے اس سے حسد کرتا تھا کہ داؤد جب جولیت کو شکست دے کر واپس آ رہا تھا، اس وقت اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں جو ہیں وہ گاتی ناچتی خوشی کے نعرے لگاتی ہوئی ان کے استقبال کو نکلیں، اور وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور انہوں نے کہا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ سو اس بات سے ساؤل جو ہے وہ خائف ہوا کہ عورتوں نے مجھے، داؤد کو تو لاکھوں میں لیکن مجھے ہزاروں کے لیے ٹھہرایا۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو ہے وہ داؤد سے اس بات پر حسد کرتا ہے کہ داؤد اس سے زیادہ زوراور اور دانائی کے ساتھ چلتا تھا اور خداوند اس کے ساتھ تھا۔ جب ساؤل نے دیکھا کہ وہ عقل مندی سے چلتا ہے تو وہ اس سے خوف کھانے لگا۔ اگلے حوالے کی طرف چلیں گے، زبور کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کے 9ویں آیت سے 10ویں آیت کو بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، وہ پوشیدہ مقام میں شیر ببر کی طرح دبک کر بیٹھتا ہے، وہ غریب کے پکڑنے کو گھات لگائے رہتا ہے، وہ دبکتا ہے، وہ جھک جاتا ہے اور بے کس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں۔ عزیز و زبور میں جو 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت ہے وہ اسی متعلق ہے کہ ابلیس جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو ہر وقت نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، اور وہ لکھا ہے کہ وہ شیر ببر کی طرح دبک کر بیٹھتا ہے اور غریب کو پکڑنے کو گھات لگائے رہتا ہے۔ اور اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حوالہ بھی زبور کی کتاب سے ہماری رہنمائی کے لیے یہاں موجود ہے۔ زبور نمبر 55 اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس کا منہ مکھن کی مانند چکنا تھا پر اس کے دل میں جنگ تھی، اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلواریں تھیں۔ زبور 55 کی 21ویں آیت بھی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہیرودیس بادشاہ جب مجوسیوں سے بات کرتا ہے تو اس کے دل میں فریب تھا، اس کے دل میں جنگ تھی، لیکن اس کا منہ جو ہے وہ مکھن کی طرح ملائم اور چکنا تھا، اور اس نے فریب کی باتیں کر کے مجوسیوں کو اعتماد میں لیا تھا۔ اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حوالہ بھی زبور کی کتاب سے ہمارے لیے یہاں موجود ہے۔ زبور نمبر 46 اس کی 4تھی آیت سے 6ٹھی آیت تک میں یہاں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، ایک ایسا دریا ہے
جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ اب زبور کی کتاب جو ہے اس کے 46ویں باب میں ہمیں اس بات کی تسلی ملتی ہے کہ جو خدا کی طرف ہے اور خدا اسے اپنے ہاتھ سے محفوظ کرتا ہے اور اس کی جان کو بچاتا ہے۔ یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، کیونکہ خدا اس میں تھا۔ یسوع جب پیدا ہوا تو اس میں خدا تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بچہ بڑا ہوا اور اس کی مخالفت شروع ہوئی، سو اسے بہت سارے سردار کاہنوں اور فقیوں اور فریسیوں کی طرف سے مخالفت تھی، لیکن کوئی بھی اسے تب تک مار نہ سکا جب تک خدا کا منصوبہ پورا نہ ہوا۔ اور اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حوالہ بھی زبور کی کتاب سے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، اور زبور نمبر 83 اس کی 3 آیت سے 4 آیت ہے، نوٹ کر لیجئے۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں، اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو۔ اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ منصوبہ تھا، اور وہ مکاری کا منصوبہ باندھتے ہیں۔ یہ ایک پیشن گوئی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ زبور کی کتاب میں پرانے عہد نامے میں یہ پیشن گوئی یہاں پر موجود ہے کہ وہ مسیح کے خلاف مکاری کے منصوبے باندھتے ہیں، اور اس کے خلاف جو اس کی پناہ میں ہے مشورے کرتے ہیں، تاکہ اسے ہلاک کر ڈالیں، اس کو مار ڈالیں اور اس کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کا نام پھر اس دنیا پر نہ ہو۔ سو اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حوالہ حزقیل کی کتاب سے۔ یہاں بھی حزقیل کی معرفت ایک بہت خوبصورت پیشن گوئی موجود ہے، حوالہ نوٹ کیجئے۔ حزقیل کی کتاب اس کا 38واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مضمون تیرے دل میں آئیں گے اور تو ایک برا منصوبہ باندھے گا۔ یہ حوالہ بھی جو ہے وہ اس وقت کی پیشن گوئی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کے بعد جو ہے اس دنیا کے جو حکمران ہیں، جو حاکم تھے اس دور میں، وہ اس وقت خداوند یسوع مسیح سے متعلق برے منصوبے بناتے تھے تاکہ اسے کسی طور ہلاک کر ڈالیں۔ اس سے آگے چلیں گے۔ اس سے اگلا حوالہ متی کی انجیل کے 26 باب سے ہمارے پاس موجود ہے، نوٹ کیجئے۔ اس کی آیت نمبر 3 ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت سردار کاہن اور قوم کے بزرگ قیافہ نام سردار کاہن کے دیوان خانہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یسوع کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں۔ اس حوالہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نئے عہد نامے میں ہے، متی کی انجیل میں، کہ یسوع مسیح کو ہر وقت جو ہے وہ اس کو مار دینے کا خطرہ اس کے ساتھ تھا، اور جہاں جہاں بھی وہ جاتا تھا اور منادی کرتا تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ، وہاں اس کے ساتھ مخالفت بھی رہتی تھی۔ اور جب سے وہ پیدا ہوئے اور ان کے مصلوب ہونے تک تمام تر مخالفت یسوع مسیح کے ساتھ رہی۔ آئیں بڑھتے ہیں اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ مکاشفہ کی کتاب سے ہے،
اور مکاشفہ 12 باب اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک میں پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ وہ حاملہ تھی اور درد زا میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ وہ جنے تو اس بچے کو نگل جائے، اور وہ بیٹا جنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکایک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ معزز ناظرین، مکاشفہ کی کتاب سے اس کے 12ویں باب کی پہلی سے 5ویں آیات جو ہے وہ اس بات کا خلاصہ ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا بیت الحم میں، جس بچے کا نام یسوع تھا، وہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود، اور کیونکہ خدا اس بات سے واقف تھا کہ ابلیس جو ہے اسے زمین پر ہلاک کرنے کے درپے ہے، تو خدا نے اس بچے کو اس وقت سے محفوظ رکھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اور مقدس یوسف کے ساتھ اسے لے کر مصر کو بھی بھاگ گئے تاکہ وہ بچہ محفوظ رہے۔ اس سے اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ بھی مکاشفہ کی کتاب سے ہے، اس کا 12واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے، اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ معزز ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انجیلی سفر ہم نے شروع کیا ہے متی کی انجیل سے، میں نے بتایا کہ ہم مکاشفہ کی کتاب تک جائیں گے، اور پھر یہ سارے جو آیات ہیں جو کلام مقدس ہے، ان سب کے حوالہ جات کے ساتھ کلام مقدس کو سیکھیں گے، اور آگے جا کر ان تمام آیات سے متعلق حوالہ جات بھی آپ کو بتائیں گے، اور ان آیات سے متعلق کلام مقدس کی ہدایات سے سیکھیں گے بھی کہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 2 باب کی 8ویں آیت سے متعلق حوالہ جات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ نوٹ کیجئے، پہلا سیموئیل اس کا 23واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے 23ویں آیت تک ہم پڑھیں گے، اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے واقعہ سے مماثلت رکھتے ہوئے بہت سارے واقعات ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتے ہیں، جس طرح ہیرودیس بادشاہ نے یسوع سے حسد رکھا اور مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان کے ساتھ بات کی، کیونکہ اس کے دل میں مکر تھا، فریب تھا۔ وہی ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بھی خدا کے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ یہاں دیکھتے ہیں، ہم نے ذکر کیا تھا کہ ساؤل جو ہے وہ داؤد کی جان کا دشمن بنا تھا۔ یہاں پر پہلے سیموئیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے 23ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، 22ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، سو اب ذرا جا کر سب کچھ اور پکا کر لو اور اس کی جگہ کو دیکھ لو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور کس نے اسے دیکھا ہے، کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ بڑی چالاکی سے کام کرتا ہے۔ سو تم دیکھ بھال کر جہاں جہاں وہ چھپا کرتا ہے ان ٹھکانوں کا
پتہ لگا کر ضرور میرے پاس پھر آؤ اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور اگر وہ اس ملک میں کہیں بھی ہو تو میں اسے یہودا کے ہزاروں ہزار میں سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ معزز ناظرین، یہ ساؤل بادشاہ کے بارے میں ہے۔ ساؤل بادشاہ جو ہے وہ داؤد کو ڈھونڈتا تھا جب داؤد اپنی جان بچا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اور اگلے حوالے میں دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم کی سازش کا ذکر ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، 2 سیموئیل اس کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے 12ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم کی سازش کا ذکر ہے جو اس نے داؤد کے خلاف کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنے سب ملازموں کے ساتھ اور اپنے سب لوگوں کے ساتھ یروشلم سے فرار ہو گیا، بھاگ گیا اور اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلا، اور مرحاق میں جا ٹھہرے وہ سارے لوگ، اور پھر وہاں سے نہر کدرون کے پار چلے گئے اور دشت کی راہ پر نکل گئے۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی خدا کے لوگوں سے جو ہیں اس وقت کے حکمران اور بادشاہ حسد رکھتے تھے۔ اور اگلا حوالہ نوٹ کریں گے، یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایزبل جو ہے وہ ایلیا نبی کی جان کا دشمن تھا۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے، 19واں باب اس کی 2 اور 3 آیت جو ہے میں آپ کے سامنے یہاں پڑھوں گا۔ وہاں لکھا ہے، سو ایلیا نے جب یہ سنا تو وہاں سے جان بچانے کو بھاگا اور بیرسبی میں آ گیا جو یہودا میں ہے، اور وہاں سے پھر دشت کی راہ پر نکل گیا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا بھی اپنی جان بچا کر نکلا، اسے بھی ایزبل جو ہے وہ مار دینا چاہتا تھا اور اس کی جان لینا چاہتا تھا، لیکن خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا رہا، اور جس دور میں بھی خدا کے لوگ اس دنیا میں آئے ان کی مخالفت رہی، اور خدا نے ان کی حفاظت کی اور شریروں کی مشورت کو نابود کر ڈالا۔ جیسے ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ مجوسیوں سے تحقیق کرتا ہے اور اس کے دل میں مکر ہوتا ہے، اس کے دل میں مسیح کے خلاف حسد ہوتی ہے، وہ مسیح کو مار دینا چاہتا ہے، لیکن مجوسیوں کو خدا نے خواب میں ہدایت دی تو وہ دوسرے راستے سے اپنے ملک کو چلے گئے۔ اور اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حوالہ ایوب کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت ہے۔ یہاں بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ خدا کس طریقے سے اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آج بھی، اس وقت بھی، کہ لوگ جب خدا کے لوگوں کے خلاف منصوبے باندھتے ہیں اور ان کے خلاف غلط مشورت کرتے ہیں تو خدا جو ہے ان کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ یہاں ہم پڑھیں گے، لکھا ہے، وہ عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصود کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ ہوشیاروں کو انہی کی چالاکیوں میں پھنساتا ہے اور ٹیڑھے لوگوں کی مشورت جلد جاتی رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایوب نبی کی معرفت، بہت تسلی بخش کلام آج کے اس دور میں بھی سیکھنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمیشہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کی مخالفت میں آج بھی اس دنیا پر لوگ موجود ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اس دور میں خدا کے لوگوں کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ حسد رکھتے تھے اور ان کو مار دینے کے در پہ رہتے تھے اور ان کے دشمن ہوتے تھے۔ سو آج بھی میرے عزیزو اسی طرح خدا کے لوگ جو ہیں ان مشکلات اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، لیکن ایوب کی کتاب سے یہ تسلی بخش کلام ہمارے لیے موجود ہے۔ وہاں پر کہتا ہے کہ وہ عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے، یعنی کہ جو وہ سوچتے ہیں، جو وہ تدبیریں کرتے ہیں ان کو باطل کر دیتا ہے، وہ بالکل بھی اپنے مقصود کو یعنی اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور لکھا ہے کہ وہ ہوشیاروں کو انہی کی جو چالاکیوں میں پھنسا دیتا ہے، اور ٹیڑھے لوگوں کی مشورت جو ہے وہ تھوڑا عرصہ تک رہتی ہے
جلد مٹ جاتی ہے۔ اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ زبور کی کتاب اس کے 12ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، وہ اپنے ہمسایہ سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوش آمدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے حوالہ جات میں خدا کے لوگوں کے ساتھ جتنے بھی حکمران تھے اور اس وقت کے لوگ تھے جو ان کی جان کے دشمن تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ سارے جو ہیں وہ خدا نے ان کے منصوبوں کو پورا نہیں ہونے دیا، اور ان کی جو دو رنگی باتیں تھیں اور ان کے جو ارادے تھے، جو ان کے پلان تھے اور جو ان کے منصوبے تھے، ان سب منصوبوں کو رد کیا اور اپنے لوگوں کو ہر دور میں سرفراز رکھا۔ بڑھیں گے اگلے حوالے کی طرف۔ اگلا حوالہ بھی زبور کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ زبور کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی 10ویں آیت، یہ آیت بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، خداوند قوموں کی مشورت کو باطل کر دیتا ہے، وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی بہت خوبصورت کلام اور تسلی بخش کلام خدا کے لوگوں کے لیے کہ وہ کبھی بھی نہ گھبرائیں، کیونکہ ان کے خلاف آج بھی جو مشورت ہوتی ہے اور جو برے منصوبے بنتے ہیں، خدا ان کو ناچیز بنا دیتا ہے۔ اگلے حوالے کی طرف بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ بھی زبور کی کتاب سے اس وقت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ زبور نمبر 55 اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے، ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے۔ یہ حوالہ بھی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو ابلیس کے لوگ ہیں، جو خدا کے لوگوں کے دشمن ہیں اور خدا کے لوگوں کو اس دنیا پر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لکھا ہے کہ شرارت ان کے بیچ میں بسی ہوئی ہے اور فریب جو ہے ان کے کوچوں سے دور نہیں ہوتا۔ لیکن خداوند اپنے لوگوں کو ہر دور میں سنبھالتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ امثال کی کتاب سے اس کے 21ویں باب اور اس کی 30ویں آیت میں، یہاں پر بھی بہت خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، اور دیکھیں کہ خداوند ہمیں مکمل تسلی دیتا ہے اور ہمیں کاملیت کی جانب بڑھنے کے لیے مضبوط کرتا ہے۔ یہاں لکھا ہے، کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کے لوگ پرانے عہد نامہ سے لے کر ہم نے دیکھا کہ داؤد کے خلاف بھی برے منصوبے باندھے گئے اور اسے جان سے مار دینے کی جو ہے منصوبہ بندی کی گئی۔ اس کے بعد ہم نے ایلیا دیکھا، ایلیا کو بھی جو ہے وہ جان سے مار دینے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے دور میں جب موسیٰ پیدا ہوا تو اس وقت بھی بادشاہ نے حکم دیا، دائیوں سے کہا کہ تمام جو بچے پیدا ہوتے ہیں عبرانی عورتوں کے، وہ جو لڑکے ہوں ان کو جان سے مار دینا۔ لیکن خدا ہر دور میں اپنے لوگوں کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے انبیاء کرام خدا کی مرضی کو اس دنیا میں پورا کرتے رہے اور اپنے وقت مقررہ پر خدا سے جا ملے۔ اگلے حوالے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا حوالہ امثال کی کتاب ہی سے ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں پر بھی بڑی خوبصورت بات اور تسلی بخش بات لکھی ہے اور ہمیں اس دور میں زندہ رہنے کے لیے حکمت اور دانائی بخشتی ہے۔ امثال کی کتاب حوالہ نوٹ کیجئے، اس کا 26واں باب، اس کی 24ویں آیت سے 25ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، کینہ ور دل میں دغا رکھتا ہے لیکن اپنی باتوں سے چھپاتا ہے، جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کا یقین نہ کر، کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جو کینہ ور شخص ہوتا ہے، جو دوسرے سے نفرت رکھتا ہے، وہ اس کے دل میں ہمیشہ دغا ہوتا ہے
لیکن وہ اپنی باتوں سے ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ جیسا ہم نے دیکھا کہ ہیرودیس بادشاہ نے مجوسیوں کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ یسوع کو مار دینا چاہتا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ جا کر مجھے بھی خبر دینا تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ اور اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حوالہ لوکا رسول کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 20ویں آیت سے ہے، اور میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، اور وہ اس کی طاق میں لگے اور جاسوس بھیجے کہ راست باز بن کر اس کی کوئی بات پکڑیں تاکہ اس کو حاکم کے قبضہ اور اختیار میں دے دیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس کی طاق میں لگے اور جاسوس بھیجے کہ راست باز بن کر اس کی کوئی بات پکڑیں، یعنی کہ اسی کے جیسے بن کر، یعنی کہ فریب دے کر اور مکر سے وہ اس کی کوئی بات پکڑنا چاہتے تھے تاکہ اسے حاکم کے قبضہ میں دے اور اپنے مذموم مقاصد کو پورا کریں۔ بڑھتے ہیں اگلے حوالے کی جانب۔ پولس رسول کی معرفت کرنتھیوں کے نام پہلا خط اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو انہی کی چالاکی میں پھنسا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ خداوند حکیموں کے خیالات کو جانتا ہے کہ باطل ہیں۔ مقدس پولس رسول نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے، اور وہ بھی اپنی تحریر میں یہ لکھتا ہے کہ اس دنیا کی جو حکمت ہے وہ بے وقوفی ہے۔ ہم جان سکتے ہیں کلام مقدس میں، پوری بائبل مقدس میں، کہ اس دنیا کے حاکم اور فقی فریسی اور سردار کاہن اور جتنے بھی لوگ خداوند یسوع مسیح کے دشمن تھے، اسے مار دینا چاہتے تھے، اس کے خلاف برے منصوبے باندھتے تھے، اور پرانے عہد نامے میں بھی خدا کے لوگوں کے ساتھ، داؤد کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ، اور ایلیاہ نبی کا ذکر اس میں آیا ہے۔ ان سب کے ساتھ جو ہیں، جنہوں نے بھی برے منصوبے ان سب کے لیے باندھے اور ان کو ہلاک کرنا چاہا، اور دنیاوی عقل جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق بے وقوفی قرار دی گئی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے انبیاء کرام اور خداوند یسوع مسیح بھی اپنے کام کو پورا کر کے زندہ آسمان پر چلے گئے، لیکن اس دنیا کی حکمت اور اس دنیا کی جو چالاکی ہے جو لوگوں کے اندر تھی، وہ ان کو نقصان نہ پہنچا سکی، اور وہ خدا کی مرضی کے مطابق مرے اور پھر زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے، جس منصوبے کو وہ پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ ہم پرانے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، وہ تمام اپنے کام کو پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ دنیا کی جو حکمت ہے وہ خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے، کیونکہ جو اس دنیا میں انسان سوچتا ہے وہ خدا کی سوچ سے بالکل الگ ہے، کیونکہ خدا نے ہر جگہ پر دیکھیں کہ اپنے لوگوں کی حفاظت کی، لیکن لوگوں نے اس کے بندوں کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ برے منصوبے باندھے، اس لیے وہ منصوبے پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، آج ہم نے جتنے بھی حوالہ جات نوٹ کیے، وہ تمام حوالہ جات متی رسول کی انجیل اس کے 2 باب کی 7ویں اور 8ویں آیت سے متعلق تھے، اور ہم نے دیکھا کہ بائبل مقدس کی مختلف کتابوں میں خدا نے ہمارے لیے رہنمائی کو رکھا ہوا ہے۔ کلام مقدس کو ہمارے ساتھ مل کر سیکھتے جائیں، اور میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور ہم مل کر خدا کے کلام کو سیکھتے رہیں اور اس کی باتوں کو جانتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔